बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अपने AQ ग्लोबल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूँ आपके सामने। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हर बड़ी खबर के पीछे छुपा सच हम आपके सामने लेकर आए। तो आज भी हम आपके सामने दो तीन ऐसी खबरें लेकर आ रहे हैं कि जिनके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है कि सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म तशद्दुद हुआ है, जो उस पर शब खून मारा जा रहा है, उसके हवाले से हमारी सिंध असम्बली और कौमी असम्बली में पिछले दिनों दो करारदाद पेश की गई कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से। ये सहाफ़ियों का दरीना मुतालबा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। दूसरी और बड़ी अहम बात कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा और अहम इदारा है ने उसकी शफाफियत के हवाले से भी खबर आई है और बातें हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो आपके सामने लाना ज़रूरी है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है हमारे मुख्तदर इदारों, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली एजेंसियां, हमारे सिविल इदारे जिसके अंदर बहुत सारे इदारे आते हैं, उसमें एक इदारा जो लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करता है वो हमारी पुलिस है। इन तमाम के साथ साथ सबसे अहम जो इदारा हमारे मुल्क के अंदर है वो है हमारी इंटेलिजेंस इदारे। ये मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाली हुकूमत। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ की, पाकिस्तान के कानून की, तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के कानून के किस तरह से धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं और कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ये खबर जब सामने आई कि ISI का नाम लिया तो फांसी का मुतालबा आवाम की तरफ से आया। बड़ी खबर। असद तूर का जो वाक़या आपके सामने आया, उसके बाद मुख्तलिफ हमारे एंकर हजरात ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने बहुत सारी बातें की। अब एक ट्रेन चला है कि फला गद्दार, फला गद्दार, फला गद्दार, फला गद्दार, फला गद्दार, फला गद्दार। ये गद्दार का सर्टिफिकेट इतना आम हो गया है कि इतनी तेज़ी से मार्केट में बिक रहा है कि जनाब अली अब हर तीसरा जो है वो यूट्यूब ब्लॉगर और यूट्यूब पे न्यूज़ देने वाला या तो मुखालफत में या माफ़त के अंदर बात कर रहा है। मैं बात करूंगा हकीकत पर मबनी और इस खबर के पीछे का छुपा सच लेकर आऊंगा कि पिछले दिनों जब सुबह सिंध की असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पेश किया गया, तो उसके फ़ौरन बाद असद तूर का वाक़या पेश आया। असद तूर के वाक़े के बाद एक सहाफ़ी पूरी पाकिस्तान के अंदर ऐसे हाईलाइट हुए कि जैसे अब हामिद मीर नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो हर यूट्यूब ब्लॉगर उनके ऊपर खबरें बना रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक सन 1992 1992 से लेके 1919 तक पाकिस्तान में 61 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। इसके साथ साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वालों को सजाएं नहीं दी जाती। अब जब सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद करने वालों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, सजाएं कौन देता है? सजा दिलवाने के लिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां जद्दोजहद करती हैं, उन्हें अदालत तक पहुंचाती हैं और अदालतों का काम होता है कि उन्हें सजा दी जाए।
تو جب سزائیں نہیں دی جائیں گی تو یہ حوصلے بلند ہوں گے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی دو تین چیزیں ہیں، سزائیں کیوں نہیں دی جاتی۔ وہ لوگ جو صحافیوں پر تشدد کرتے ہیں یقیناً وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو ہماری عدالتیں بھی سزا نہیں دیتی، ورنہ عام آدمی اگر ہماری عدلیہ کے خلاف بات کر لے تو توہین رسالت کے تحت اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عام آدمی اگر ہمارے مقتدر اداروں یعنی ISI اور دیگر اداروں کے خلاف بات کر لے تو اس کے جناب علی نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اور حامد میر جیسے بڑے صحافی اگر ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے تو پورا واویلا اٹھ جاتا ہے اور مختلف یوٹیوب بلاگر انہیں غدار قرار دینے اور ان کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک پاکستان کے اندر سن 1947 سے لے کر 2021 تک کتنے بڑے غداروں کو سزائیں دی گئی بتا دیجئے۔ اگر پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہے تو بتا دیجئے جن لوگوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان نہ کھپے کی بات کری، پاکستان دشمنی کھل کر جنہوں نے ظاہر کری، ان میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی، کتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، کتنے لوگ پھانسی کے پھندے میں لٹکائے گئے۔ ہاں، جو دیکھنے میں آیا ہے ہماری عدالتوں نے ان لوگوں کو ضرور سزائیں دی ہیں، ان لوگوں کے خلاف ضرور بات کی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی بات کی ہے، جنہوں نے عدلیہ کے خلاف بات کی ہے، جنہوں نے ہمارے اداروں کے خلاف بات کی ہے۔ تو ناظرین، جب ملک میں صحافت کا حال یہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے اندر جو ادارے جو قوم کو تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انگلیاں اٹھیں گی۔ ملک کا قانون توڑنے والوں کو کتنی سزائیں ملی ہیں؟ کوئی ایک سزا ایسی بتا دیجیے جو ملک کے قانون توڑنے اور ملک کے اوپر زبردستی اپنا قبضہ جمانے والوں کو سزائیں دی گئی ہو، کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے ملک کا نام دنیا کے اندر روشن ہو، ان کو ضرور سزائیں دی جاتی ہیں۔ ناظرین، بات دوسری طرف نکل کے جا رہی ہے، میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نیب کا ادارہ ہے کہ تحقیقات کرے اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو احسن طریقے سے نبھائے۔ لیکن اب پچھلے 2 سال کے اندر جو ہم نیب کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، نیب صرف انتقامی کارروائی کے تحت لوگوں کو پابند سلاسل کرتا ہے اور ہماری عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ نیب کے اندر ریفرنس داخل کیے جاتے ہیں اور وہ کنڈم ہو جاتے ہیں۔ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال لوگ نیب کی وجہ سے جیلوں کی سلاخوں میں جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیے جاتے اور وہ رہائی پا کے باہر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے نیب کی شفافیت کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ جب تک ہمارے ملک کے وطن پاکستان کے اندر جو ادارے جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو آزادانہ طور پر، منصفانہ طور پر وہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا جو ان کا کام ہے، بیرونی مداخلت جب تک روکی نہیں جائے گی، یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس میں 2-3 خبریں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور وہ بڑی اہم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر جو ہمارے پروگرام کی یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ملک وطن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کا عملی نفاذ ہونا چاہیے تھا، وہ آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ جبکہ ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق 11 سال تک حکومت کر کے لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں، میں اسلامی قوانین لا رہا ہوں، اسلام لا رہا ہوں ملک کے اندر۔ اسلام نہیں آیا، ہاں البتہ دہشت گردی آئی، ہیروئن آئی، فرقہ وارانیت آئی، لسانیت آئی، یہ ساری چیزیں آئیں، لیکن اسلام کہیں نہیں آیا۔ دوسری طرف ایک اور ڈکٹیٹر صاحب، وہ بھی حکومت کر کے گئے 11 سال، انہوں نے ملک کی معیشت کو تو تھوڑا سا اٹھایا، لیکن جو تحفے وہ دے کے گئے وہ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی
ہماری قوم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئے. انہوں نے مدر پدر آزاد کر دیا ہمارے ان لوگوں کو جو لوگ اسلام سے دور تھے یا جو لوگ وطن عزیز پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ کے خلاف تھے. اور اس میں ہمارے صحافیوں کو بھی انہوں نے ایک کھلی چھوٹ دی جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بے لگام ہو چکا ہے. نفرت کی سیاست کرنے والوں کو عروج ملتا ہے, لسانیت, فرقہ وارانیت اور غیر مہذب چیزوں کو لانے والوں کو عروج ملتا ہے, اور اسی قسم کے ڈرامے بھی دکھائے جا رہے ہیں. لیکن جو دین کی بات کرے, جو مذہب کی بات کرے, جو مسلک کی بات کرے, جو عقیدے کی بات کرے, جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرے, ان کو پابند سراسر کر دیا جاتا ہے. ISI کے خلاف بات کی جائے تو پھانسی کا مطالبہ ہوتا ہے, ججوں کے خلاف بات کی جائے تو توہین رسالت, توہین عدلیہ کے زمرے میں لا کے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. حکومت کے خلاف بات کی جائے تو اسے غدار کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یہی حکومت جو مدینہ کی ریاست کا تصور دے رہی ہے, جب آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کی ملک میں بات کی جائے تو ان لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, ان پر لاٹیاں برسائی جاتی ہے, انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کی زبان نہیں ہونے دی جاتی ہے. یہ کیا طرفہ تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے؟ جی جناب, یہ وہی طرفہ تماشا ہے جو ہماری موجودہ حکومت لے کر آئی ہے. 126 دن کے دھرنے کے اندر جو کچھ اس نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے بلند باند دعوے کیے تھے, وہ دعوے سارے کے سارے دھرے رہ گئے. کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا, NRO دیتے چلے جاتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ اس ملک سے, اس حکومت کے اہم ذمہ داران ملک کے معیشت کو جھٹکا لگا کر ملک سے جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارا ملک وطن پاکستان جو ایک ایسا عظیم ملک ہے جو اللہ رب العزت نے اس قوم کو 27ویں شب مبارک کے اندر, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تحفے میں دیا تھا. اس کی حفاظت پہ معمور جو لوگ ہیں, جو ادارے, وہ کیوں اس طرح سے قسمہ پرسی کی حالت کے اندر آ گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے پڑوسی ملک انڈیا سے دوستی کی باتیں کرنی شروع کر دی. ناظرین, تھوڑی سی میں آپ کو ایک واقعی کی طرف میں ایک آگاہی دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہمارے مذہب کے اندر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کہ جب ہم ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو جو ان جانوروں کی خصلت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر سرائیت کر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ٹائم بہت مختصر ہے, کہ ان جانوروں کی خصلت کی وجہ سے ہمیں ان کے گوشت کھانے کو منع کیا گیا ہے, سور کے گوشت کو کھانے کو, کہ اس کی خصلتیں کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے, بہت ڈیٹیل میں آتا. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے ادارے ہیں, جو عسکری ذمہ داران ہیں, وہاں پر کس چیز کے کھانے کا استعمال زیادہ ہے؟ برائلر, مرغی. یہ وہ پرندہ ہے, یہ وہ گوشت ہے جو ہمارے ملک کے زیادہ تر, اور بلکہ میں کہتا ہوں 60% نہیں 80% جو ہے یہ مرغی ہمارے ملک کے عوام بھی کھا رہی ہے, ہمارے ملک کے عسکری اداروں کے ذمہ داران بھی کھا رہے ہیں. پچھلے دوروں کے اندر جب لوگ جنگجو ہوا کرتے ہیں, جب وہ جاتے تھے تو وہ کھانے کھایا کرتے تھے. جو جانور, گھوڑا جسے ہم کہتے ہیں ہارس, وہ کھاتا تھا. جو جنگجو جانور ہوتا تھا, جو لڑائی کے لیے استعمال ہوتا تھا, تو چنوں پر گزارا کیا جاتا تھا. ایسے پاور والی چیزیں جو آدمی کو چاق و چوبند اور مستعد رکھے, وہ استعمال کی جاتی تھی. اب اس مرغی کا گوشت ہمارے یہاں کثرت سے کھایا جاتا ہے. وہ ادارے کثرت سے ان اداروں کے لوگ کھا رہے ہیں جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں. تو ان کے اندر یہ برائلر مرغی کے متعلق آپ کو پتا ہوگا, انتہائی سست, جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھ جائے, اور کسی قسم کی اس کے اندر نہ چلاکی ہے نہ چستگی ہے. تو ہمارے اداروں کے لوگ سست پڑ گئے ہیں, ہمارے جو ہے محافظ سست پڑ گئے ہیں, لہذا اب وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے, امن اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. میرے بالکل صحیح بات ہے, اسلام امن اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے, لیکن اسلام نے تلوار اٹھانا بھی سکھائی ہے.
اسلام نے جنگیں بھی لڑی ہیں، آقا دو عالم سید المرسلین جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے خود جنگیں لڑی ہیں۔ اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ملک، اگر کوئی آپ کا دشمن، اگر آپ پر کوئی الغار کرتا ہے جو کہ بار بار سرحد پر ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے مجاہدین کا، ہماری عام عوام کا خون کر کے ہمارا پڑوسی ملک ہمیں لڑکاتا ہے، ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم سست ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے ان جانوروں کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے جن کے اندر سستی اور کاہلی ہے، ورنہ اسلام میں یہ بالکل واضح طور پر ہے کہ اگر کوئی آپ کے مذہب کے اوپر، اگر آپ کے ملک کے اوپر، اگر آپ کے عوام کے اوپر کوئی شب و خون مارنے کی کوشش کرے تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دیں۔ آپ اسلامی ملک ہیں، ایک طاقتور ملک ہیں، آپ کے مظلوم مسلمان کشمیر میں کٹ رہے ہیں، 70 سال سے ہم نے کوئی ان سے جنگ لڑنے کی بات نہیں کری۔ آپ کے فلسطین کے مسلمان کہ بچوں عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، لیکن ہم میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے، لہذا اب ہم نے صلح کی طرف جو ہے قدم اٹھا لیا ہے۔ اور یاد رکھیے جب سستی اور کاہلی اور عیاشی آئے گی، ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، مغلوں کی 900 سالہ حکومت اسی سستی، اسی کاہلی، اسی عیاشی کی وجہ سے جو آج ہمارے عسکری اداروں کے ذمہ داران بڑے بڑے محلات میں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر رہ کر عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے بہادر شاہ ظفر جس کے پوتوں کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا کیونکہ وہ عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور سلطنت جو ہے وہ لاوارثوں کی طرح تھی۔ تو ہمیں اپنی تاریخ تو دہراتے رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سستی اور کاہلی اور عیاشی میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں تو دوسری قومیں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے مدینے کی ریاست کا تصور دینے والے حکمران سے میری گزارش ہے کہ کتوں کو پالنا چھوڑ دیں، وہ جانور پالے جو جنگ میں کام آتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح سے میدان عمل میں نکل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کہ جس طرح سے جن لوگوں نے اسلام کو فتوحات دلائی تھی، نہ کہ صرف بڑے بڑے بھاشن دے کے اور تقریریں کر کے اور دشمنوں سے صلح کی بات کریں اور اپنے جوانوں کے خون کا سودا کریں، اپنے ملک وطن کے باسیوں کا سودا کریں۔ ناظرین، آج کا میرا یہ ٹاپک ذرا مختلف انداز میں چلا، آج کا پروگرام مختلف انداز میں چلا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب ہم نے صرف جو بات اختتامی کلمات میں ادا کرتا ہوں کہ کشمیر کے پی ٹی آئی کے ذمہ داران، یہ خبر آئی ہے، انہوں نے اپنی ہی حکومت، اپنے ہی وزراء، اپنے ہی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر حق اور انصاف سے کام لیں۔ جب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنی قیادت سے کہیں کہ حق انصاف سے کام لو، اس کا مطلب جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے وہ ناحق کر رہی ہے۔ جب اپنے ہی لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی تو عام عوام کو کیا انصاف دے گی؟ لہذا ایسی حکومت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی جلدی مسلمانوں نے پاکستان کی جان چھٹائے اتنا ہی اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔